यीशु मसीह में मेरे अजीज़ भाई और बहनों, प्यारे बच्चों, आज हम साल के दौरान 20वें आम इतवार की पाक इबादत में शामिल हैं। आज की तलावतें दुखी और मुसीबत ज़दा खादमे खुदा शागिर्दियत के तकाज़े या शागिर्द होने की खसूसियात और काम को आश्कारा करती हैं। आज की पहली तलावत जो इशाया नबी के सहीफ़े में से आपने सुनी है, जिसमें हम दुख उठाने वाले खादम का ज़िक्र सुनते हैं, ये इशाया नबी के सहीफ़े में से 4 नज़मों में से एक नज़म है, जिसमें एक ऐसे खादम को पेश किया गया है जो दूसरों के लिए दुख उठाता है, जो दूसरों के लिए ज़िंदगी की कुर्बानी देता है, जो दूसरों के लिए अपना खून बहाता है। यानी हमारा खुदावंद यीशु मसीह एक हकीकी खादिम है, और न सिर्फ खादिम है बल्कि मुसीबत ज़दा खादिम है, दुख उठाने वाला खादिम है, जान पर खेल कर दूसरों की ज़िंदगियों को बचाने वाला खादिम है। तो आज की ये तलावत खुदावंद यीशु मसीह की तरफ इशारा करती है। आज की दूसरी तलावत में जो याकूब रसूल के ख़त में से आपने सुनी है, उसमें मुक़द्दस याकूब रसूल ईमान और अमाल की फ़जीलत और अहमियत पर ज़ोर देते हैं कि अगर हम ईमान रखते हैं तो उसके साथ साथ हमने अपने ईमान पर भी गौर व खौस करना है, ईमान को भी बेहतर बनाना है, क्योंकि उसके बग़ैर हमारा ईमान मुर्दा है। तो ये ईमान और ईमाल जो हैं वो साथ साथ चलते हैं। आज की पाक अंजील में खुद इनकारी करके अपनी सलीब उठाकर पैरवी करने पर जोर दिया गया है। अच्छे शागिर्द की पहचान ये है कि वो अपने उस्ताद को गौर से सुनता है। इशाया नबी फरमाते हैं, सच्चा, नेक और मुखलिस शागिर्द वो है जो आखिरी दम तक वफादार रहता है और मुश्किलात का मर्दाना वार मुकाबला करता है। खादिम का भरोसा हमेशा मालिक पर होता है। जब बच्चे लड़ते हैं तो जो कमज़ोर बच्चा होता है, ताकतवर बच्चा उसको मारता है, तो वो हमेशा कहता है मैं अपने अब्बू को बताऊंगा। वो ये महसूस करता है कि मेरा बाप जो है वो कवितर है, मेरा बाप जो है वो मुझे बचा सकता है, मेरा बाप जो है मेरे साथ की गई ज़्यादती का बदला ले सकता है। तो इसलिए शागिर्द जो है वो हमेशा मालिक पर भरोसा करता है, क्योंकि मालिक खुदावंद मेरा मददगार है। आज की इस तलावत के 2 दफ़ा इस बात को दोहराया गया है कि मालिक खुदा मेरा मददगार है। बेशक बहुत सारे मसाइब हैं, तकालीफ हैं, दुख हैं, अज़ियतें हैं, लेकिन इसके बावजूद मेरा मालिक मेरे साथ है। तो आज की इस पहली तलावत में इस मुख्तसर इक़्तिबास के अंदर 2 दफ़ा इस बात को दोहराया गया है
کہ میں ایک خادم ہوتے ہوئے، ایک شاگرد ہوتے ہوئے بے شک مشکلات کا سفر طے کر رہا ہوں، اذیتیں سہ رہا ہوں اور بہت ساری پریشانیوں کا شکار ہوں، لیکن اس کے باوجود میرا مالک میرا مددگار ہے، وہ ضرور مجھے بچائے گا، وہ ضرور مجھے تسلی دے گا، وہ ضرور مجھے ان حالات سے نکالے گا۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، دکھ جو ہیں وہ مسیحی زندگی کا ایک بہت خوبصورت حصہ ہیں اور حصہ رہیں گے، کیونکہ ہمارے خداوند نے، ہمارے منجی نے، ہمارے بچانے والے نے دکھوں کا راستہ اختیار کیا تاکہ بہت ساری بلکہ پوری انسانی نسل جو ہے اسے بچایا جا سکے۔ تو جب ہماری زندگی میں بھی دکھ، تکلیف، بیماری، پریشانی آتی ہے تو ہمیں بھی اپنے مالک پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اپنے مالک کو یاد کرنا چاہیے، اپنے مالک کی مدد مانگنی چاہیے کہ میرا مالک میری مدد کرے گا۔ آج یسوع ایک مصیبت زدہ خادم ہونے کے ناطے سے وہ اس بات کو یقینی سمجھتا ہے کہ مالک خدا میری مدد کرے گا، وہ میرا مددگار ہے۔ زبور 91 اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، مصیبت کے وقت میں اس کے ساتھ رہوں گا، میں اسے چھڑاؤں گا اور اسے جلال بخشوں گا۔ دکھ اٹھانے والے خادم کی پیشن گوئی خداوند یسوع المسیح میں پوری ہوتی ہے۔ تو زبور نویس بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ جب ایک مومن، جب ایک وفادار شخص، جب ایک خدا پر بھروسہ رکھنے والا انسان اپنی زندگی میں دکھ اور تکالیف کو دیکھتا ہے تو زبور نویس کہتا ہے کہ میں اسے چھڑاؤں گا اور اسے جلال بخشوں گا۔ تو جلال کا راستہ جو ہے وہ دکھوں میں سے ہو کر گزرتا ہے۔ جلال کا راستہ کلوری کا راستہ ہے، جلال کا راستہ دکھی راستہ ہے، جلال کا راستہ زندگی کی قربانی مانگتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے خداوند کی پیروی کرنی ہے۔ آگے جا کر یسوع کہے گا آج کی خوبصورت انجیل میں کہ اپنی صلیب اٹھاؤ اور میرے پیچھے ہو لو۔ تو یہی وہ راستہ ہے جس کی طرف آج یسوع المسیح اشارہ کر رہے ہیں، جو دکھ کا راستہ ہے، جو مشکلات کا راستہ ہے۔ دکھ اٹھانے والے خادم کی پیشن گوئی خداوند یسوع مسیح میں پوری ہوتی ہے، جس نے توہین سے منہ نہ چھپایا بلکہ ہماری نجات کے لیے سب کچھ برداشت کیا۔ یسوع ہماری خاطر دکھ اٹھاتا ہے۔ ہم اپنے آپ سے سوال کر سکتے ہیں کہ کیا میں کیسا شاگرد یا کیسا مومن ہوں جو صبر کے ساتھ دکھ اٹھاتا ہوں یا دکھوں سے بھاگتا ہوں۔ تو آج کی یہ پہلی تلاوت جس میں ہم ایک مصیبت زدہ خادم کی بات کر رہے ہیں، ایک مصیبت زدہ خادم کی تصویر کشی ہے، ایک مصیبت زدہ خادم کی منظر کشی ہے، ایک مصیبت زدہ زندگی کی کہانی ہے۔ تو جب ہم اس شخص کو اپنا نجات دہندہ تسلیم کرتے ہیں تو آج کی یہ تلاوت ہم سب سے بھی سوال کرتی ہے کہ میں کیسا شاگرد ہوں، میں کیسا مومن ہوں، میں کیسی مومنہ ہوں۔ کیا میں دکھ میں، مشکل زندگی میں، تکالیف میں، بیماری میں ثابت قدم رہتا ہوں یا
بھاگ جاتا ہوں۔ تو آج کی یہ پہلی تلاوت ہم سب کو دعوت دیتی ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں کہ ہم نے ہمیشہ دکھ اور سکھ میں اپنے منجی کا ساتھ دینا ہے، یسوع کی اس مصیبت زدہ زندگی کو اپنے سامنے رکھنا ہے اور اسی کو دیکھ کر اپنے آپ کو تقویت دینی ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ آج کی دوسری تلاوت جو مقدس یعقوب رسول کے خط میں سے آپ نے سنی ہے، اس میں یعقوب رسول فرماتے ہیں کہ ایمان اور ایمان کی فضیلت اور اہمیت بہت ہی اہمیت رکھتی ہے۔ ایک کامل مسیحی ایمان کے لیے ایمان اور ایمان یکساں اہمیت کے حامل ہیں۔ ایمان اور اعمال لازم و مظلوم ہیں، ان دونوں کو سیپریٹ نہیں کیا جا سکتا، علیحدہ علیحدہ نہیں کیا جا سکتا کہ میں کہوں میں ایمان رکھتا ہوں اور ریاست جو ہے وہ ایمان رکھتا ہے۔ تو یہ دو علیحدہ علیحدہ باتیں ہیں۔ ایک ہی شخص کے اندر اگر وہ ایمان رکھتا ہے تو پھر اس کے اعمال بھی بہتر ہونے چاہیے، اس کے اعمال اس کے ایمان کو ظاہر کریں، ورنہ اس کا ایمان جو ہے وہ مردہ ہے۔ تو یہ ایمان اور اعمال جو ہیں وہ بہت ہی خوبصورت ہیں، اور مسیحی مذہب میں اس بات پر بہت زور دیا گیا ہے کہ قول و فعل کے اندر تضاد جو ہے وہ مسیحیت کے اندر نہیں تسلیم کیا جاتا۔ اگر آپ کی زبان کچھ اور کہتی ہے اور آپ اپنے کہے کے مطابق کام نہیں کر رہے، آپ کے اعمال آپ کی زبان کا ساتھ نہیں دے رہے، تو پھر یہ منافقت ہے، اور منافق لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی خدا کی قربت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ آج یعقوب رسول اس بات پر بہت خوبصورت طریقے سے بیان کر رہا ہے کہ ہمارے اندر منافقت نہیں ہونی چاہیے، اور یسوع المسیح بھی فرماتے ہیں کہ آپ کی نا نا اور آپ کی ہاں ہاں ہونی چاہیے، لرزش نہیں ہونی چاہیے، مستقل مزاجی ہونی چاہیے، اپنے ایمان کو اپنے اعمال سے ظاہر کرنا ہے۔ اور اگر آپ کے اعمال خوبصورت ہیں تو آپ کا ایمان بھی خوبصورت ہے۔ ایمان اور ایمان لازم و مظلوم ہیں، ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں، ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں۔ اگر آپ ایمان رکھتے ہیں اور اسی ایمان کے مطابق آپ کے عمل ہیں تو عمل جو ہے وہ ایمان کو تقویت دیتا ہے، اور ایمان اعمال اچھے اعمال کرنے کے لیے اکساتا ہے۔ تو دونوں ایک دوسرے کو کمپلیٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ یعقوب رسول فرماتے ہیں کہ اگر ایمان کے ساتھ ایمان نہ ہو تو وہ اپنے آپ میں مردہ ہی ہیں۔ بہت بڑی بات ہے کہ اگر آپ کے ایمان کے مطابق آپ کے اعمال نہیں ہیں تو وہ پھر مردہ ہی ہیں، جن میں کوئی زندگی نہیں ہے، جس سے دوسروں کو کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کے ایمان کا۔ آپ چاہے جتنی مرضی اچھی شخصیت ہو، نمازیں پڑھتے ہوں، چرچ آتے ہوں، دعا گو ہوں، کچھ بھی ہوں، لیکن اگر آپ کے اعمال اچھے نہیں ہیں تو پھر وہ مردہ ہی ہیں۔
تو مردہ شخص یا مردہ چیز جو ہے وہ کسی کو بھی فائدہ نہیں دیتی۔ اعمال ایمان کو زندہ رکھتے ہیں۔ ایک ایک جملہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ اعمال جو ہیں وہ ایمان کو زندہ رکھتے ہیں۔ جب آپ بہتر اعمال کریں گے، آپ کے عمل بہتر ہوں گے، آپ کے اعمال اچھے ہوں گے، تو آپ کا ایمان تر و تازہ ہوگا، آپ کا ایمان تازگی والا ہوگا، آپ کا ایمان تقویت والا ہوگا، آپ کا ایمان پختہ ہوگا، آپ کا ایمان آپ کو بچائے گا، اور نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کے اعمال سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ یسوع المسیح نے فرمایا کہ پس لوگ تمہارے اعمال سے تمہیں جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ شاباش! اعمال سے، کاموں سے لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج یعقوب رسول یہ بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر رہا ہے کہ مسیحت کے اندر اعمال جو ہیں وہ کتنے ضروری ہیں۔ اور پہلے ایمان ہے، اور ایمان جو ہے وہ ہمارے اعمال کو خوبصورت بناتا ہے۔ لوگ تمہارے کاموں سے جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ لہذا ہمارے اعمال ہمارے ایمان کے آئینہ دار ہیں۔ ہمارے اعمال ہمارا ایمان ہمارے اعمال کا آئینہ دار ہے۔ ہم اس آئینے میں سے اپنے اعمال کو دیکھ سکتے ہیں، اپنی تصویر دیکھ سکتے ہیں، اپنے باطن کو دیکھ سکتے ہیں کہ میں کیسا انسان ہوں، میں کیسا مومن ہوں، میں کیسا شاگرد ہوں، میں کیسا مسیحی ہوں۔ کیا میرے اعمال مسیحی زندگی کو قبول کرتے ہوئے اس کے مطابق ہیں؟ کیا میں ان پر فخر کر سکتا یا کر سکتی ہوں؟ کیا میں اپنے اعمال کی وجہ سے خداوند کی قربت کو حاصل کر سکتا یا کر سکتی ہوں؟ تو میرے عزیزو، ہمارے اعمال ہمارے ایمان کے آئینہ دار ہیں۔ کیا ہمارے اعمال ہمارے ایمان کی عکاسی کرتے ہیں؟ یہ سوال ہے آج مقدس یعقوب رسول یہ سوال کر رہا ہے کہ کیا ہمارے اعمال ہمارے ایمان کی عکاسی کرتے ہیں؟ کہ جس ایمان میں آپ زندگی گزار رہے ہیں، جس ہستی پر آپ کا ایمان ہے، جس پاک ذات کو آپ مانتے اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو کیا آپ کا یہ ایمان جو ہے، کیا آپ کے اعمال اس ایمان کی عکاسی کرتے ہیں، اس ایمان کو ظاہر کرتے ہیں؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر سوچنے کی ضرورت ہے اور اپنے اعمال کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ کیا ہمارے قول و فعل میں تضاد تو نہیں پایا جاتا؟ میں کس طرح اپنے اعمال سے اپنے ایمان کا اظہار کر سکتا ہوں؟ آج یہ ہم نے سوچنا ہے کہ میں کس طرح، کیسے اپنے اعمال سے اپنے ایمان کا اظہار کر سکتا ہوں، کہ میرے اعمال جو ہیں وہ میرے ایمان کو ظاہر کریں، دوسرے میرے اعمال کو دیکھ کر میرے ایمان کی تعریف کریں۔ کیسے یہ ممکن ہے؟ تو آج آپ نے اس کیسے پر غور کرنا ہے اور اپنے اعمال کو بہتر بنانا ہے جو آپ کے ایمان کا اظہار بن جائیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔
عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ عمل ہی آپ کو جنت کی طرف لے کر جا سکتے ہیں، اور آپ کے اعمال ہی آپ کو دوزخ کی طرف لے کر جا سکتے ہیں۔ یہ سارا دار و مدار اعمال پر ہے کہ ہمارے عمل کیسے ہیں، اور آج کے دور میں یہ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ ہم اپنی ذات کا احتساب کرتے رہیں، اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کرتے رہیں، اپنے اعمال کو پرکھتے رہیں ہر روز کہ میرے اعمال کیسے ہیں، کیا میں صحیح راستے پر چل رہا ہوں، کیا میرے اعمال سے کسی دوسرے کو نقصان تو نہیں پہنچ رہا۔ تو اگر ہم نے جنت خریدنی ہے تو بھی اعمال کے وسیلے سے ہے، اور جنت بھی اعمال کے وسیلے سے ہے۔ اور ایک پنجابی میں کہتے ہیں کہ عملاں دے ہون گے نتارے، عملاں دے ہون گے، آگے کیا ہے، ذات کسے پوچھنی نہیں، عمل سب سے پہلے ہوں گے۔ تو اعمال کو جو شخص بہتر بنا لیتا ہے وہ خدا کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ آج ہم مقدس یعقوب رسول کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے یہ خوبصورت آج کا پیغام دوسری تلاوت سے ہمارے لیے رکھا کہ ہمارے قول و فعل میں تضاد نہ ہو، ہمارا ایمان ہمارے اعمال کا آئینہ دار ہو، اور ہمارے اعمال ہمارے ایمان کو مضبوط کر سکیں اور بہتر کر سکیں۔ آج کی پاک انجیل جو آپ نے مقدس مرقس رسول کی انجیل میں سے سنی ہے، اس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، پطرس کا اقرار، اور نمبر 2، اذیت کی پہلی پیشن گوئی کا اظہار، اور تیسرے، شاگردیت کا تقاضا۔ یہ آج کی پاک انجیل کے 3 حصے ہیں جن پر ہم علیحدہ علیحدہ غور کریں گے۔ آج کی انجیل میں پیش آنے والا واقعہ کہاں پر ہے؟ ایک شہر کا نام لیا گیا، یاد ہے کسی کو؟ آج آپ نے انجیل سنی ہے تو ایک شہر کا نام لیا گیا ہے۔ یسوع وہاں پر سوال کرتا ہے اپنے شاگردوں سے، جی شاباش، کس نے ہاتھ اٹھائیں ذرا، ویری گڈ۔ کیسریا فلپی کا ذکر کیا گیا ہے۔ آج کی پاک انجیل میں پیش آنے والا واقعہ کیسریا فلپی کے گاؤں میں وقوع پذیر ہوتا ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جسے پرانے عہد نامہ میں بال جد کہا جاتا تھا، بال جد۔ اس جگہ بال دیوتا کی پوجا کی جاتی تھی۔ بعد میں یونانی لوگوں نے اپنے دیوتا پان کو بال کی جگہ دے دی۔ یونانی لوگوں نے اپنے دیوتا کو وہاں پر جگہ دے دی، اور ان کے دیوتا کا نام پان تھا، PAN۔ پھر بعد میں کیسر اگسطس نے یہ شہر ہیرودیس کو انعام میں دیا، اور ہیرودیس نے یہاں پر سنگ مرمر کا ایک خوبصورت مندر بنوایا۔ یہ گاؤں غیر یہودی تھا۔ یہ گاؤں سیر و تفریح کے لیے آج کے دور میں بہت مشہور ہے۔ یہاں بہت خوبصورت گھنے درخت ہیں، اور پانی کی خوبصورت ترین آبشاریں، تالاب، اور بہت ہی سیاحوں کے لیے یہ بڑا ہی دل فریب منظر ہے۔ وہاں پر
دنیا بھر کے سیاح وہاں پر جاتے ہیں اور بنی اسرائیل کے لوگ بھی وہاں پر جاتے ہیں۔ تیراکی کے لیے انتظامات ہیں اور گھنے درختوں کے نیچے لکڑی کے خوبصورت بینچ رکھے گئے ہیں، کھانے پکانے کا انتظام ہے اور لوگ وہاں جا کر لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہ کیسریا فلپی کی چھوٹی سی کہانی ہے، جس مقام پر آج یسوع المسیح اپنی زندگی کا اور پاک انجیل کا ایک خوبصورت اور بہت اہم سوال کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ گاؤں غیر یہودی تھا۔ یسوع دوسرے یہودی علاقوں میں شاگردوں کے ساتھ پھرتا، خدا کی بادشاہت کی منادی کرتا اور لوگوں کو شفا دیتا تھا۔ مگر آج کیسریا فلپی کے علاقے میں آنے کا مقصد غیر یہودی لوگوں کو بھی نجات کی خوشخبری دینا تھا۔ چونکہ یہ غیر یہودی گاؤں تھا تو خداوند یسوع المسیح ساری دنیا کے لیے آئے اور آج وہ یہاں پہنچ کر ان لوگوں کو بھی خدا باپ کا وہ منصوبہ نجات بتانا چاہتے ہیں، خوشخبری دینا چاہتے ہیں اور کلام سنانا چاہتے ہیں۔ تو ان کا یہ آج کا مقصد تھا۔ یسوع اپنے مشن کو تیزی کے ساتھ پورا کر رہا ہے۔ وہ اپنی منزل کے بہت قریب ہے اور اب اس کا اگلا سفر یروشلم اور بالخصوص کلوری کا ہے، جو دکھ، کرب اور موت کا سفر ہے۔ یسوع اپنے زمینی سفر کو جاری و ساری رکھتے ہوئے نجات کے کاموں اور باپ کی مرضی کو تیزی سے سر انجام دے رہا ہے۔ شاگرد اور ہجوم یسوع کی پیروی کر رہے ہیں۔ یسوع کے کاموں کو دیکھ کر وہ گمان کرتے ہیں کہ شاید اس کے اندر یوحنا اصطباغی کی روح ہے یا پھر الیاس ویرانوں سے نکل کر لوگوں میں آ گیا ہے۔ تاہم یسوع کی اصل پہچان ابھی تک لوگوں سے پوشیدہ ہے۔ یسوع منصوبہ نجات کے بھید کو پورا کرنے سے پہلے اپنے شاگردوں سے اپنی زندگی اور انجیل مقدس کا اہم ترین سوال پوچھتا ہے۔ اہم ترین سوال پوچھتا ہے۔ وہ سوال کیا ہے؟ سوال کیا ہے؟ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں؟ یہ ہے وہ سوال جو یسوع المسیح اپنے شاگردوں سے پوچھتے ہیں۔ حالانکہ یہ اہم نہیں ہے، بلکہ اس سوال کا دوسرا حصہ اہم ہے کہ تم مجھے کیا کہتے ہو؟ تم مجھے کیا کہتے ہو؟ یسوع اپنی شناخت اور پہچان کے بارے میں سوال کرتا ہے کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں۔ یسوع کا تشخص کیا ہے؟ یسوع کون ہے؟ لوگ کیا کیا مختلف آراء رکھتے ہیں یسوع کے بارے میں؟ لوگوں کی یسوع کی شخصیت کے متعلق کیا کیا توقعات ہیں؟ اور بعد میں وہی سوال یسوع رسولوں سے پوچھتے ہیں کہ وہ اسے کیا کہتے ہیں، وہ اسے کیا سمجھتے ہیں۔ اور یہی وہ کیسریا فلپی کا مقدس مقام ہے جہاں پطرس نے تمام شاگردوں کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنے ایمان کا عظیم اقرار کیا، عظیم اقرار کیا کہ تو المسیح زندہ خدا کا بیٹا ہے۔ تو المسیح زندہ خدا کا بیٹا ہے۔ یہ پطرس کا عظیم ترین اقرار ہے۔
جو اس نے اپنے شاگردوں کی نمائندگی کرتے ہوئے دیا۔ متی رسول کی انجیل میں اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور یسوع پطرس کی بہت تعریف کرتا ہے کہ اے بریونا تو مبارک ہے، اور یہ بات گوشت اور خون سے نہیں، میرے باپ نے تیرے دل میں ڈالی ہے، تو مبارک ہے، تو کیفا ہے، میں اس کیفا پر اپنی کلیسیا بناؤں گا۔ متی کے اندر بہت وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان کیا گیا ہے، اس اقرار کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور پطرس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہے۔ لیکن چونکہ مرکز پطرس کا ہی شاگرد ہے تو اس نے وہاں پر اپنی تعریف نہیں بیان کی، تو اسی طرح مرکز نے اس کو مختصر بیان کیا ہے۔ اس کا یہ عظیم اقرار ہے کہ تو المسیح زندہ خدا کا بیٹا ہے، اور ایمان کی اس مضبوطی، گہرائی اور پختگی اور اقرار کی بنا پر یسوع نے پطرس کو کلیسیا کا سردار اور پاسبان اعظم مقرر کیا۔ یہ سوال علم المسیح یعنی کرسٹالوجی، یہ ایک خاص سبجیکٹ ہے جس میں یسوع المسیح کے بارے میں سارا بیان کیا جاتا ہے، جسے ہم کرسٹالوجی کہتے ہیں۔ تو یہ سوال جو ہے وہ کرسٹالوجی سے متعلق ہے، اور یہ کرسٹالوجی کا ایک بہت ہی اہم سوال ہے۔ یسوع کی شخصیت اتنی عظیم ہے کہ جس کو الفاظ کے پرائے میں پرویا نہیں جا سکتا۔ دنیا میں دو ہی مشہور مکتبہ فکر ہیں، دو بڑے اسکول آف تھاٹس ہیں جو دنیا میں بڑے مشہور ہیں۔ پہلا ہے سکندریہ اسکول آف تھاٹ اور دوسرا انطاکیہ اسکول آف تھاٹ۔ یہ دونوں سکندریہ اور انطاکیہ کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ سکندریہ کے لوگ یسوع کے الہی پہلو پر زور دیتے ہیں، جبکہ انطاکیہ کے لوگ یسوع کے انسانی پہلو پر زور دیتے ہیں۔ چونکہ یسوع کامل انسان اور کامل خدا ہے، اس لیے یسوع کو دونوں نقطہ نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اسی اسنا میں یسوع کو بہت سارے القابات سے پکارا جاتا ہے۔ ہم خداوند یسوع المسیح کو بہت سارے القاب دیتے ہیں، بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ، خداوندوں کا خدا، منجی، نجات دینے والا، بے شمار باتیں جو ہیں ہم یسوع کی پاک ذات کے متعلق کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ سارے القابات یسوع پر صادق آتے ہیں، مگر پطرس کا آج کا اقرار کہ تو المسیح ہے زندہ خدا کا بیٹا، پطرس نے یسوع کا اقرار تو کیا مگر انسانی فطرت کے باعث یسوع کو مکمل طور پر جاننے سے قاصر رہا۔ یسوع کو مکمل طور پر جاننے سے قاصر رہا۔ جب یسوع المسیح نے، میں نے شروع میں بتایا تھا کہ آج کی پاک انجیل کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا ہے پطرس کا اقرار، اور دوسری بات ہے یسوع المسیح کی پہلی پیشن گوئی اپنی اذیت کے بارے میں۔ تو اب ہم دوسرے پوائنٹ پر آگے ہیں، اس کی اذیت۔ یسوع اپنی آپ کو شاگردوں پر ظاہر کر رہا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اقرار تو کیا مگر انسانی فطرت کے باعث یسوع کو مکمل طور پر جاننے سے قاصر رہا۔ جب یسوع اپنی اذیت کی پہلی پیشن گوئی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ضرور ہے کہ ابن انسان بہت دکھ اٹھائے، بزرگوں، سردار کاہنوں، فقیوں اور فریسیوں کے حوالے کیا جائے، قتل کیا جائے
اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ یہ ہے وہ پہلی پیشن گوئی جس پر پطرس یقین نہیں رکھتا، اور خداوند کو علیحدہ لے جا کر کہتا ہے کہ اے خداوند، یہ تجھ پر کبھی ہونے نہ پائے۔ اور خداوند یسوع المسیح فرماتے ہیں کہ اے شیطان، مجھ سے دور ہو جا، کیونکہ تو آدمیوں کی باتوں کا یقین کرتا ہے، خدا کی باتوں کا نہیں۔ اب یہ بات ہے کہ یہودی لوگ جو ہیں وہ اس بات کا تصور ہی نہیں کر سکتے کہ جو مسیحا آنے والا ہے، جو مسیحا آئے گا، اس کے ساتھ بھی کوئی دکھ مصیبت ہوگا، وہ مرے گا، اور خاص طور پر اس کی مصلوبیت کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے، کہ ان کا تصور مسیحا کے بارے میں بہت ہائی ہے، کہ وہ بادشاہ ہوگا، وہ ہمیں رومی سلطنت سے چھڑائے گا، وہ طاقتور ہوگا، وہ قوی ہوگا، وہ جنگجو ہوگا، وہ فتح حاصل کرے گا، سارا کچھ پازیٹیو باتیں جو ہیں وہ مسیحا کے بارے میں ان کے ذہنوں میں ہیں، ان کے تصورات میں ہیں۔ لیکن یہ ایک بہت مختلف تصویر بیان کی گئی ہے مسیحا کی، تو اس لیے انہوں نے تیسرے دن جی اٹھنے پر غور ہی نہیں کیا کہ اس مصیبتوں کے بعد بھی ایک گلوریفیکیشن ہے، ایک فتح مندی ہے، ایک شادمانی ہے۔ وہ اس پر غور ہی نہیں کر سکے، سمجھ ہی نہیں سکے، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا مسیحا، ہمارا منجی، اس کے ساتھ یہ ہو، اور یا ایسا ہونے والا ہے، ہم یہ نہیں مانتے۔ اس لیے آج پطرس جو ہے وہ اس بات سے انکار کرتا ہے، اور خداوند یسوع المسیح اسے جھڑکتے ہیں کہ اے شیطان، مجھ سے دور ہو جا، کیونکہ تو انسانوں کی باتیں نہیں، انسانوں کی باتیں کرتا ہے، خدا کی منصوبے کو نہیں پہچانتا۔ آج کی انجیل کا جو تیسرا نقطہ ہے، تب اس نے ہجوم کو اپنے شاگردوں سمیت پاس بلا کر ان سے کہا، اگر کوئی آدمی میرے پیچھے آنا چاہے تو وہ خود انکاری کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے، کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے وہ اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری اور انجیل کی خاطر اپنی جان کھوئے گا وہ اسے بچائے گا۔ تو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ ہے آج کی انجیل کا خلاصہ کہ ہم نے اگر یسوع کے پیچھے چلنا ہے تو اس کے لیے تیاری کرنا ہوگی۔ تیرہ تاریخ جمعے والے دن تار گھر میں سسٹرز کا پروفیشن تھا، وہاں پر بشپ صاحب نے ایک بڑی خوبصورت چھوٹی سی کہانی بتائی سسٹرز کو تیاری کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ ایک استاد تھا، ایک گرو تھا، اور ایک انسان جو ہے، ایک شخص جو ہے اس کی پیروی کرنا چاہتا تھا، اس کے پیچھے چلنا چاہتا تھا، اس کا شاگرد بننا چاہتا تھا۔ تو وہ گرو کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آ گیا ہوں اور تو مجھے اپنی شاگردیت میں قبول فرما۔ گرو کہتا ہے کہ تیری تیاری ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے ہاں استاد، میں نے تیاری کر لی ہے، میں پیسے بھی لے کر آیا ہوں، کپڑے بھی لے کر آیا ہوں، کتابیں بھی لے کر آیا ہوں، میرا بیگ فل ہے، میں تیاری کے ساتھ آیا ہوں۔
गुरु कहता है कि तेरी तैयारी मुकम्मल नहीं, चला जा और 1 साल के बाद आना। अब वो चला जाता है और सोचता रहता है कि मैंने क्या गलती की है। वो सोचता है कि शायद मैंने कपड़े ज़्यादा ले लिए हैं। तो वो दूसरे साल जाता है और कहता है कि गुरु, मैं तेरी पैरवी करना चाहता हूँ। और गुरु कहता है कि तेरी तैयारी मुकम्मल है। वो कहता है हाँ उस्ताद, मैंने मुकम्मल तैयारी की है। मैं अपने कपड़े छोड़ आया हूँ, अपने पैसे छोड़ आया हूँ और कपड़े और किताबें ले आया हूँ। उसने समझा कि शायद पैसे की वजह से गुरु ने कहा है कि तेरी तैयारी नहीं है। गुरु ने कहा कि तेरी तैयारी मुकम्मल नहीं है, चला जा, साल के बाद आना। फिर बड़ा परेशान होता है और कहता है कि अब पता नहीं क्या गलती हुई है। साल के बाद दोबारा आता है और वो फिर अपनी किताबें और कपड़े भी छोड़ देता है और बाइबल मुकद्दस लेकर आता है और फिर आकर कहता है कि मैं आया हूँ ताकि तेरा शागिर्द तेरी पैरवी कर सकूँ। उस गुरु कहता है कि तेरी तैयारी मुकम्मल है। कहता है हाँ मैं सब कुछ छोड़ आया हूँ, सिर्फ एक बाइबल लेकर आया हूँ। गुरु कहता है तेरी तैयारी मुकम्मल नहीं है, चला जा और 1 साल के बाद आना। बड़ा परेशान होता है, सब कुछ छोड़ देता है और फिर जाता है साल के बाद और कहता है कि उस्ताद मैं आया हूँ ताकि तेरी पैरवी करूँ, तेरा शागिर्द कहला सकूँ। उसने कहा कि तैयारी मुकम्मल है। उसने कहा हाँ ऐ उस्ताद, मैं आ गया हूँ, सब कुछ छोड़ दिया है ताकि तेरी रफ़ाकत में रहकर सब कुछ पा सकूं। उसने कहा तेरी तैयारी मुकम्मल है। आज खुदावंद यीशु मसीह भी अपनी पैरवी के लिए एक ही चीज मांग रहे हैं, खुद इनकारी। अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो खुद इनकारी करे। खुद इनकारी का क्या मकसद है? खुद इनकारी का मकसद है कि अपनी सारी सोचें खत्म कर दे, अपनी सारी ख्वाहिशात खत्म कर दे और दूसरों के लिए कुछ करना सीखे। खुद इनकारी का मतलब है कि अपना सारा घमंड, अपनी सारी कुव्वत और अपनी सारी ताकत को खत्म कर दे, अपना आप खाली कर देना, खाली कर देना और अपनी सलीब उठाना, हर रोज अपनी सलीब का बोझ महसूस करना। फिर जाकर हम यीशु के हकीकी शागिर्द बन सकते हैं। लेकिन अगर हम सब कुछ साथ लिए फिरते हैं तो फिर यीशु की शागिर्दी मुश्किल है। शागिर्दियत का तकाजा जो है यीशु का एक अनोखा है, मुख्तलिफ है, जिस पर पैरवी करना मुश्किल है। ये रास्ता मुश्किल है। अपनी सलीब उठाना, खुद इनकारी करना, अपनी ज़ात की नफ़ी करना, अपने आप को ख़त्म कर देना, अपने आप को खाली कर देना, अपने लिए कुछ ना सोचना बहुत बड़ी कुर्बानी है। और यीशु के पीछे चलना कुर्बानी है, सलीब की कुर्बानी, अपने आप को कुर्बान कर देना और दूसरों को जीत लेना, दूसरों को बचा लेना, दूसरों के लिए आसानियां पैदा कर देना, दूसरों के लिए खुशियां पैदा कर देना, दूसरों को उनकी मंजिलों पर पहुंचा देना ही एक मसीही मोमन का काम है। और यही काम यीशु ने किया है और हम सब उसके पुजारी हैं, हम उसके दावेदार हैं कि हम मसीही हैं। तो यीशु मसीह में मेरे अजीज भाई और बहनों, आज
اس کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم حقیقی شاگرد بن سکیں۔ خدا آج کے کلام کے وسیلے سے آپ سب کو برکت بخشے اور آپ سب کے گھر گھرانوں کو برکت بخشے، تاکہ یہ کلام آپ کی زندگیوں میں اثر پذیر ہو، آپ کی زندگیاں اس کلام سے بہتر ہوں، آپ کی روحانی زندگیاں جو ہیں وہ مضبوط ہوں، آپ کا ایمان اور آپ کے اعمال ایک حقیقی مسیحی مومن کے بن سکیں، اور ہم سب مصیبتوں اور دکھوں میں خداوند کو یاد رکھ کر اسی کی ثنائی اور اسی کی حمد کر سکیں۔ خدا ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے۔